सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बच्चियों, मैं यहाँ आके ना कुछ जज्बाती सा हो के जुनैद की यादों में गुम हो गया। ये क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं। और ये कैफियत मेरी कहीं नहीं बनी। बड़े बड़े सारे इदारों में ऐसे बच्चों से बात करने का अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन मेरा एक बहुत बेहतरीन भाई दोस्त जो पीक था एक गलत राह में, फिर वो पीक पे आया सही राह में और ऐसा खूबसूरत नाम कमाया। और मैंने ज़िंदगी में बड़ों बड़े लोगों के जनाजे पढ़े भी, पढ़ाए भी। मैंने जुनैद जैसा जनाजा ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर वो गुलकार मर जाता तो 100-200 के अलावा कोई उससे कंधा ना देता। जब वो अल्लाह के नबी का सना खां बन के मरा तो पूरा पाकिस्तान उसको कंधा देने के लिए आया हुआ था। गूंगे आए हुए थे, गूंगे। मेरे साथ जहाज़ में एक आदमी बैठा था, कहने लगे कि मैं गुजरात का हूँ, गरीब आदमी हूँ, लोगों से मांग के जहाज़ का किराया इकट्ठा किया है कि जुनैद का जनाजा पढ़ो। मेरे अजीज़ों, वक्त मुख्तसर है। अच्छा इंजीनियर होना ये अलग लाइन है, अच्छा डॉक्टर होना, सियासतदान होना, अच्छा इंसान होना ये एक अलग लाइन है। अच्छा मर्द, अच्छी औरत, ये इल्म इंसानों के पास नहीं है। ये इल्म अल्लाह आसमान से अपने नबियों पर उतारता है, वो अगर डिलीवर करते हैं। हुक्मरान अच्छा कैसे बने और डॉक्टर अच्छा कैसे बने और इंजीनियर अच्छा कैसे बने, ये इल्म इंसानों के पास मौजूद है। लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में, और आप हमारी सबसे कीमती दौलत हो। एटम बम नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, मईशत नहीं। किसी कौम की सबसे कीमती दौलत उसकी नौजवान नस्ल होती है। और अल्लाह का फ़ज़ल है, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 60% नौजवान नस्ल है, जो एक बहुत बड़ा सरमाया है। बहुत शोर मचाया फैमिली प्लानिंग वालों ने, कम बच्चे खुशहाल कराना, लेकिन सुबह देख लिया करो रिक्शों पे बच्चे कैसे जा रहे होते। माशाल्लाह डिग्गी में भी फंसे होते हैं गाड़ियों में और लटके होते हैं। इतना मुझे डर लगता है, मासूम बच्चे। बस फिर वही जो बसों के पीछे लिखा होता है ना, ड्राइवर की खूबी ना इंजन का कमाल, खुदा के सहारे चला जा रहा है चंगची। माँओं का हौसला है जो चंगची पे बच्चों को भेजती हैं। हैरानी वाली बात, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा ख़जाना दिया है, नौजवान नस्ल, बहुत बड़ा ख़जाना। मैं सीरत से बोल रहा हूँ, आज की दुनिया से मुतासर होकर नहीं बोल रहा हूँ। मेरे नबी ने जो फरमाया उसको सामने रख के बोल रहा हूँ। जब किसी कौम की नस्ल बिगड़ती है, नौजवान, वो मुल्क डूब जाते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो गैर मुस्लिम हो। और जब किसी कौम की नौजवान नस्ल आवारा हो जाती है और फहाशी के रास्ते पे चल पड़ती है और नाफरमान हो जाती है, और ख़ास तौर पर झूठ और धोखा और जुल्म जब उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और बदकारी, फहाशी,
مرد عورت کا غیر اخلاقی تعلق جب قائم ہوتا ہے تو اس قوم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، بچوں، بچیوں، یہ کائنات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے۔ اچھا انسان بننے کی پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ میں اور آپ یہ جانیں کہ اس کائنات کا ایک اللہ رب ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون ہے یہ یوٹی نہیں بتائے گی، وہ تو مشینیں بتائے گی۔ قرآن کہے گا الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تم سب کا رب اللہ ہے، تمہیں بنانے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا لارڈ۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا، رب کا بڑا مطلب ہے حاکم، طاقتور، حکمران، لیکن ایسا حکمران جس میں محبت ہے، جو پالتا ہے۔ ماؤں کو عربی میں ربتن کہتے ہیں، پالنے والی، کہ اس میں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ حکمران ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن محبت والا، اللہ طاقتور ہے لیکن پالنے والا، اللہ طاقتور ہے لیکن کھلانے والا، سلانے والا، دینے والا۔ موت بھی ایک نعمت ہے اگر اللہ راضی ہو چکا ہے تو۔ رب ذوالجلال کی قسم اور رب مصطفیٰ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت نہ کوئی تحفہ ہے، نہ کوئی پیغام ہے، اور نہ کوئی آزادی ہے۔ زندگی ایک قید ہے، اور موت اگر اللہ راضی ہے تو آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک چیز کوئی نہیں، موت سے خوفناک انجام کوئی نہیں۔ اس کائنات کا ایک اللہ، یہ اچھے انسان ہونے کی پہلی بنیاد۔ کون ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں زمین آسمان بنانے والا۔ کون ہے؟ ثم استوى الی العرش، عرش پہ جلوہ فروز ہونے والا، استوا کرنے والا۔ کون ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلانے والا۔ کون ہے؟ یطلبہ حثیثا، رات کو آگے چلاتا ہے، دن کو پیچھے چلاتا ہے۔ کون ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، کائنات اس کے تابع ہیں، ستارے سیارے اس کے تابع ہیں۔ اور الا لہ الخلق والامر، سن لو سارے بچے بچیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کے نہیں چلتی۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، سمندر دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، جنگل دیکھو، صحرا دیکھو، سبز سبزے دیکھو، شہر دیکھو، گاؤں دیکھو، زندہ دیکھو، بے جان دیکھو، سب پر اللہ کی بادشاہی۔ دیکھو میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے ان بچوں بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، اور میرا آپ کا اللہ کہتا ہے جب دیکھنے والا ایسا ہو تو اس سے شرمایا نہ جائے تو اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی۔ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تمہارا رب وہ ہے جو رات اندھیری ہو، پہاڑ کالا ہو، 2 اندھیرے، پتھر کالا ہو، 3 اندھیرے، چیونٹی کالی ہو، 4 اندھیرے، اس کی کمزور حقیر ٹانگیں بھی کالی ہوں، 5 اندھیرے، اور اوپر کوئی خس و خاشاک بھی پڑا ہو، 6 اندھیرے۔ تو تیرے میرے بچے بچیوں بہنوں بھائیوں، تیرے میرے آپ کے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، اس کا دعویٰ ہے اس حقیر چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے، رات کے اندھیرے، پہاڑ کے اندھیرے، پتھر کے اندھیرے، چیونٹی کے اندھیرے، اس کی ٹانگوں کے اندھیرے، خس و خاشاک کے اندھیروں میں اس چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ عرشوں سے وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تم نے دروازہ بند کر کے سمجھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، لا کے ساتھ ساری کائنات کو زیر و زبر کر کے ایک اللہ، سب کی نفی۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، لا الہ کی یہ کاپی ہے، اس کو آپ زیرو سے بھرتے جاؤ، زیرو 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 زیرو، پورے کمپیوٹر کو زیرو سے بھر دو، کاپی تو چھوٹی تھی، کچھ بنتا ہے اس سے؟ کچھ بنا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آج روٹی نہیں کھاتی؟ کچھ بنا نہیں۔ پہلے زیرو کے ساتھ ایک لگا دو، اب کیا بنا؟ اب تو بہت کچھ بن گیا۔ جتنے زیرو بڑھتے جائیں گے طاقت بڑھتی جائے گی۔ طاقت کون بڑھا رہا ہے؟ ایک۔ وہ ایک ہر زیرو کی طاقت بڑھا ہے۔ ایک کو یوں نکال دو تو یہ سب دھڑام سے نیچے گرے گا۔ اللہ کی قسم، زمین سے آسمان، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، سونا، ٹیکنالوجی، ایٹم، راکٹ، بم، جہاز، میٹھے کڑوے، پانی، انسان، جنات، چوپائے، دو پائے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، غرانے والے، چلانے والے، یہ سب زیرو ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اللہ ہے۔ اللہ ہے تو عقاب کی اڑان ہے، اللہ ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اللہ ہے تو یہ شکلیں ہیں عورتیں مردوں کی، اللہ ہے تو سورج کی چمک ہے، اللہ ہے تو چاند کی چاندنی ہے، اللہ ہے تو تاروں کی جھلملاہٹ ہے، اللہ ہے تو رات کا اندھیرا ہے، اللہ ہے تو دن کا اجالا ہے، اللہ ہے تو دریاؤں کی روانی ہے، اللہ ہے تو آسمان کی بارش ہے، اللہ ہے تو سانپ کے منہ میں زہر ہے، اللہ ہے تو پہاڑوں پہ برف ہے۔ اس کو میں کتنا پھیلاؤں؟ اگر اللہ اپنا امر واپس لے لے، سب زیرو ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، اچھا انسان بننے کی پہلی بات لا الہ الا اللہ۔ اچھا انسان بننے کی دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، کہ میں کسی کے تابع ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے پیچھے ان کا فالوور ہوں، میں ان کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو اور ان کے ہر قدم پہ قدم رکھو، دائیں بائیں نہ ہٹو، کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ سنو، آپ اپنی چیز کی تعریف کرو تو جھوٹی بھی ہو سکتی، اور یہ جو مارکیٹنگ والے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہمارا سودا، یہ سارے جھوٹ کے پیسے لیتے ہیں۔ 100 روپے کے ایک نفع کے بجائے ہزاروں بتاتے ہیں۔ میرے رب سے سچا کوئی ہے؟ سنو اپنے نبی کی تعریف اپنے رب کی زبانی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى اوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے، میرے رب کی زبان سے۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے رب کی تعریف میرے اپنے حبیب کے لیے، میرے محبوب کی تعریف میرے رب کے قرآن سے۔ تبارک الذی نزل علیک الفرقان لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے رب تعریف فرما رہے ہیں اپنے حبیب کی۔ الم نشرح
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میرے رب کی تعریف میرے حبیب کے لیے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے رب کی تعریف اپنے حبیب کے لیے. اور ایک کا ترجمہ کروں گا جو ابھی پڑھوں گا، ورنہ تو قرآن بھرا پڑا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب، قرآن نے نہ قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، اور ان والعصر یہ آخری قسم ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. میرا رب کہہ رہا ہے، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا پیار ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. میں لہجے کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم جو مٹھاس اللہ نے یہاں بھری ہے، سارا سمندر شہد بن جائے اور ساری دنیا کے چشمے دریا شہد بن جائیں تو بھی اس مٹھاس کا ایک ذرہ نہیں بن رہے جو صرف اس ایک جملے میں ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. ان یونٹی والوں کو بتا دو، پوری کائنات کو بتا دو، جو آپ کا غلام نہیں بنے گا مردود ہے، چاہے سید ہو، قریشی ہو، پٹھان ہو، شاہ ہو، گدا ہو، عرب ہو، عجم ہو. ابو لہب چاچا، اور میرا رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. بلال غلام، باپ ربا غلام، حبشے کا کالا حبشی، نہ ذات نہ پات نہ رنگ نہ حسب نہ نسب. اور میرا نبی فرماتا ہے جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. آپ کو تھوڑا سا نقشہ سنا دوں. جب جنت کے دروازے پر جنتی اکٹھے ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہوگا، تو وہ آئیں گے نبیوں کے پاس کہ دروازہ کھلوائیں. سارے نبی کہیں گے ہمارے بس کا نہیں. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہستی دروازہ کھلوا سکتی ہیں، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جنتی آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ اللہ سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری تو فعل کھولے گا، تو جا کے فیتا کاٹ. تو آپ کہیں گے میں تیار ہوں. ایک سواری آئے گی، وہ لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے. اس کی جو ایسے لگام ہے اور نکیل ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود رائڈ نہیں کریں گے، خود نہیں چلائیں گے، کوئی چلانے والا آئے گا. اور یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ نبی کی سواری کو کون چلائے گا؟ سبحان اللہ. ہمارا ایک زمیندار تھا تو ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ ان سے مل کر آیا. جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے آگے دیرے چودھری صاحب کیویں رہی گل، اس نے منہ پھیر لے. پھر انہیں آخیا چودھری نے کی ہو گیا چودھری صاحب گل کیویں رہی، اس منہ پھیر لے. دو ترے واری تو بعد آخنے کہ تمہیں ہویا کی ہے؟ کہندا اسے منہ نال بھٹو نال گل کیتی ہوں تواڈے نال کرا. کیا تھا پروٹوکول کہ میں وزیر اعظم. او میرے بھائی بہنوں سوچو، محمد مصطفیٰ قاب قوسین او ادنا، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ میرے نبی کے نام ہیں. مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. میرے نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاء بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ ان کا پروٹوکول میرا اللہ دیتا ہے، اور جو ان کا ڈرائیور بنے گا اس کا کیا پروٹوکول ہوگا۔ لہذا سورے تو تمہارا کیمرہ تو نہیں خراب ہوگا، سورے یوں کھڑے ہو جائیں گے، کون ہے کون ہے، کوئی یوں دیکھے گا کوئی یوں دیکھے گا کوئی یوں دیکھے گا۔ تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑائی جائے۔ یہ غلام مصطفیٰ بننے، تم انجینئر چھوٹے بنو یا بڑے بنو، اس پہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ تم پاس ہو یا فیل ہو، اس پہ تمہاری عزت کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے۔ اچھے انسان ہو تو کامیاب ہو، چاہے ریڑھی پہ بیٹھو اور چاہے مرسڈیز پہ بیٹھو، اور اگر برے انسان ہو تو میرے رب کی عزت کی قسم اللہ کی نظر میں وہ گندگی کے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا ہے جو اپنی صفات میں بڑا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ میرے محبوب بن UAT والوں کو بتا دے، میں بتا رہا ہوں ان کی طرف سے کہ اس وقت تک کوئی مرد عورت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک غلام مصطفیٰ بن کے نہ دکھائے، جب تک اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اور آپ کے اخلاق کو، کردار کو جب تک وہ اپنائے گا نہیں، اللہ کی نظروں کو نہیں بھائے گا۔ لوگوں نے تو فرعون کو خدا بنایا، لوگوں نے تو شداد کو سجدے کیے، لوگوں نے کیسر اور کسریٰ کو سجدے کیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ انسان ہی نہیں تھے۔ اگر میں اور آپ اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پرسکون گزرے، عزت عافیت سے گزرے اور اللہ بھی راضی ہو جائے، تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ساری محنت اندر ہے۔ اچھے انسان کا معیار کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، غلام محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کا طریقہ، آپ کی اطاعت، آپ کی سیرت میں ڈھلنا، یہ کامیابی ہے۔ پڑھائی تو موت تک ہے، آگے کیا کرو؟ سارے انجینئر ہیں جو باہر پھر رہے ہیں۔ تو مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، مالدار بننا بڑائی نہیں ہے، نیک اچھا انسان بننا بڑائی ہے۔ اور میرے دیش میں تمہیں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، میرے دیش کا زوال نہ نون لیگ کی وجہ سے ہے، نہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے، نہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے، نہ PTI کی وجہ سے ہے۔ میرے دیش کا زوال بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے ہے کہ آج بازاروں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، انسان نہیں ملتے، مرد عورت ملتے ہیں، انسان نہیں ملتے، اور انسانوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے رب کا ایک قانون ہے، جس قوم میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی،
وہ اللہ کو گالیاں بھی دیتے ہوں گے تو اللہ ان کو عزت دے گا دنیا میں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی اور عدل ہوگا، اس قوم کو اللہ اونچا کرے گا، چاہے مسلمان ہیں اور چاہے کافر ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس قوم کو اللہ ذلیل کرے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ 56 ملک ہیں اسلامی، ذلت کی بستیوں میں ہیں، گندگی کے کیڑے کی طرح گندگی میں پھر رہے ہیں 56 ملکوں کے ساتھ، اور ایک ملک اس میں ایٹمی طاقت ہے، عزت کہاں گئی؟ ٹیکنالوجی ہے، عزت کہاں گئی؟ اخلاق بگڑ گئے، جھوٹ پھیل گیا، ماں باپ کی نافرمانی۔ تو محمدی ہونے کا ایک حصہ عبادت ہے۔ اب سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوڑنا، اور اب رمضان آ رہا ہے، روزے نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، لیکن اس کے بعد میرے نبی کے اخلاق کہ میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میں چلتا پھرتا محمدی نظر آؤں، میرا بول چال ڈھال رفتار گفتار وہ محمدی نظر آئے، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کے ساتھ عزت ملتی ہے، دیانتداری کے ساتھ عزت ملتی ہے، انصاف کے ساتھ عزت ملتی ہے۔ جس دیش کا وکیل بے گناہ کو 302 میں پھانسی پہ چڑھوا دے، اور جس دیش کا جج پیسے لے کر بے گناہ کو پھانسی کی سزا دے دے، اور جس دیش کا مدعی جان بوجھ کے بے گناہ کی FIR میں نام دے کر اسے میں جیلوں میں جاتا ہوں، کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ گئے۔ جس نے FIR کٹوائی وہ پکڑا گیا، جس وکیل نے وکالت کی برباد ہو گیا، جس جج نے پیسے لے کے فیصلہ دیا برباد ہو گیا۔ میرے دیش میں تو انصاف بھی بک جاتا ہے، تو میں سیاستدانوں کو کیا رہوں؟ میرے دیش کا ڈاکٹر نہیں ہے، تاجر ہے، وہ گاہک وہ مریض کو دیکھ کے ایز اے گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا۔ ڈاکٹر ختم ہو گئے۔ جب میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے 60s میں، تو ڈاکٹر کا ایک امیج تھا اس سے بھی بلند کہ وہ مسیحا ہوتا تھا۔ لالچ یہ نہیں کہ ان میں وہ کمائی نہیں کرتے تھے، فیس نہیں لیتے تھے، ارے وہ وحشی نہیں تھے، وہ جانور نہیں تھے، انسان تھے۔ آج سفید کوٹ میں کالے دل والا پھر رہا ہے، جس نے مریض کو لوٹنا ہے، مر جائے اس کی بلا سے، مریض کو لوٹنا ہے۔ چلو ڈاکٹر ناراض ہو جائیں گے، وکیل ناراض ہو جائیں گے، میرے دیش کا مسجد کا ممبر بھی برباد ہے۔ ایسے خطیب بیٹھے ہیں جو امت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں امت پنے سے نکال کر انہیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، ان میں نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر رہے ہیں، ان کو مرنے تک پہنچا رہے ہیں۔ دین پیش کرنے کی بجائے آگ، ان کے منہ سے دین نہیں نکلتا، ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ چلو میں اپنی برائی کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائیں، وکیل ناراض نہ ہو جائیں۔ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے، یہ بچے نوجوان بچیاں سن لو میری بات، دنیا کا سب سے بڑا زوال قیامت ہے کہ ہر شے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ میرے رب کی قسم قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے اگر اس کے ترجمے کا پتہ ہو۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ قیامت اس کائنات کا سب سے بڑا زوال ہے کہ اللہ زیر و زبر کر دے گا پوری کائنات۔ کیسے آئے گی؟ سنو اپنے نبی کی زبان، یا رسول اللہ متی تقوم الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بیٹیاں سن لیں غور سے، بیٹے بھی،
یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو میرے نبی نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، بہت سی ماؤں کا دل دکھے گا۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ بیٹے نہیں کہا کہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے، لیکن جب بیٹیاں بھی بدتمیز ہو جائیں گی اور ماؤں کے سینے میں تیر ماریں گی تانے کے طنز کے، میرے رب کہتے جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا اور قیامت آئے گی، اور جب زنا شراب پھیل جائے گا قیامت آئے گی، میں یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ کہہ رہے ہیں سن رہی ہو یہ چیز ساری، تمہاری مائیں بھی بیٹھی نظر آ رہی، جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، کہ جب بد اخلاقی آئے گی تو قیامت آئے گی، جب بد اخلاقی آئے گی تو بگاڑ آئے گا۔ ریڑھی والا جو گندے سے بیچ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں صرف اپنے پیسے بنا رہا ہوں، ارے پورے ملک کو آگ لگے، آپ صرف سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واک کے لیے نکلا، واپس آ رہا تھا، مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریڑھی پر کھڑے ہوئے، سفید داڑھی سفید پگڑی۔ ریڑھی والے عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا، ویسے ہی مجھے اچھے لگ رہے تھے، سفید لمبی داڑھی سفید پگڑی، تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے، یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے، اور روئے جا رہے، ایسے آنسو گر رہے تھے جیسے برسات کی برکھا ہوتی ہے ایسے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڑھی ایسے پلٹ دی، سارے سیب ریڑھی پر بکھر گئے، اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے ادھ گلے تھے۔ کوئٹہ سے سیب آیا، یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مزدور اور اس باغ کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط، کوئی وزیر اعظم نہیں یہ کر رہا، وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا، کوئی 22 گریڈ کا سیکٹری نہیں کر رہا ہے، لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر دیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے۔ میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا ہے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، میرے آنسو آ جاتا۔ وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی، اس کی بہت نے ایسے مجھے چیر دیا، بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی سیب لاتا، وہ عصر تک بک جاتے ہیں، شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر جاتا، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو، میں کس کس شعبے کا گلہ کروں؟ میری تو مسجد کا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی برا نماز، پانچوں انگلیاں برابر ہیں، بڑے اعلیٰ وکیل بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ جج بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ علماء بیٹھے ہیں، بڑے اعلیٰ مزدور بیٹھے ہیں، لیکن اندھیری رات ٹمٹماتے چراغ اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے، چراغ کی لو سے کمرے کا اندھیرا دور نہیں ہوتا ہے۔ مائیں سینہ کلیجے جلوا کے بیٹھی ہیں، باپ اپنی اولاد سے عزتیں گنوا کے بیٹھے ہیں، بازار کے تاجر جھوٹ کو تجارت بنا کے بیٹھے ہیں، دھوکے کو فراڈ کو ملا۔ جو سارے پاکستان کی سڑکیں کس نے برباد کی؟ انجینئروں نے برباد کی، چند ٹکوں پہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی موت کے ذمہ دار بن گئے۔ یہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں؟ کس طرح قبر میں جائیں گے؟ ان کا ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا۔ حلال کا کھانے والا بھوکا بھی سوئے تو نیند آتی ہے، اور حرام کا کھانے والا گولیاں نہ کھائے تو سو نہیں سکتا ہے۔
تم میری اولاد بیٹھے ہو، میں جذباتی ہو گیا ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے دین کا ممبر بھی دین نہیں پیش کر، بہت کم، آگ 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 آگ۔ تو ہمارے زوال کی وجہ سمجھو بچوں، ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دریائے راوی خشک ہو گیا، دریائے سطر الچناب خشک ہو گیا۔ ہمارے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے سب کو تباہ کر دے۔ ہماری پوری نسل کی اکثریت اخلاقی پستی میں جا گری ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق اپناؤ، سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، پھر دیکھنا اللہ آپ کو، اگر میری قوم کا 33 نمبر ہوتا ہے نا، 5 نمبر 33 نمبر، 33% طبقہ بھی یہاں اس پہ آ جائے تو اللہ میرے ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ اپنی ماں کی ٹھنڈک بنو، ماں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اپنا حق ایک آیت میں بتاتا ہے، ایک جملے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر، اور اس کے بعد 10 جملے ماں باپ کے بتاتا ہے، 10 جملے میرے نبی کا۔ میں تو ایک ہی بیان کر رہا ہوں ساری دنیا میں، میرے نبی کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی قدر جانوں کہ جس نبی کو اللہ اپنا دیدار کرا چکا ہو، جنت دکھا چکا ہو۔ میرا نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چل کے دیوار کے پاس پہنچ گئے، پھر تھوڑے دیر بعد پیچھے آ گئے، مسجد کی چھت اور اس کے اندر نماز، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ جس کی نظر 7 آسمان چیر جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں اس کو دیکھ کے آگے بڑھ گیا۔ اتنی بڑی ہستی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، اب نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، یا مجھ سے کتابی حساب کے ساتھ جواب لے لو، 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، نبی بھی، جب تک میرے نبی کا قدم نہ پڑے۔ کسی کا حساب ہو نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک میرے نبی کی سفارش نہ ہو۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک میرا نبی فیتا نہ کاٹے۔ وہ کہتا ہے، کبھی میری ماں ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور ادھر کمرے سے آواز آتی، محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا، اماں جی میں حاضر۔ اخلاق بتا رہا ہوں جس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، فقیر ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو گئے، دیہات شہر رشتوں میں آگ لگ گئی، پیچھے ایک بد اخلاقی اور کوئی بڑا سبب نہیں۔ زبان کا بول میٹھا کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، بہن بھائیوں سے محبت کرو۔ بھائی بھائی کے مقدمے چل رہے ہیں سارے پاکستان میں، بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، صرف تجھے جہیز دے دیا، بس یہی تیرا حصہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے دے کر اٹھا لیے، اور میرے نبی نے فرمایا، جس کے گھر پہلے بیٹی ہو اور وہ ناراض نہ ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور ماں بیٹے پر چھاؤں کر دیتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، اور کہتا ہے جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، کوئی جنت کا وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اخلاق بناؤ بچوں، اخلاق بناؤ، اپنے باپ کو عزت دو، ماں کو عزت دو، استاد کو عزت دو،
راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو۔ ایک ہے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا، یا لڑکی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، یہ خرابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کسی کے عیب دیکھنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں پکڑنا خرابی ہے، جتنا کسی کی برائیاں دیکھ کر اس کو اچھالنا خرابی ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں ڈھانپنا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹا، میرے نبی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹا، میں رو نہیں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ فرمایا کیسے نہ کاٹتا، میرے اللہ کی شریعت ہے، تم میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں سمجھا بجھا کے توبہ کروا دیتے۔ جس صحابی کو سنگسار کیا گیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا کیوں بھیجا تھا میرے پاس، کاش اسے تم اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، غلط تعلق عورت کے ساتھ، آپ مجھے سنگسار کریں۔ آپ نے منہ یوں پھیر لیا کہ بیٹا اٹھ جا، تو نے نہیں کیا۔ اتنا اپنے آپ، اس نے 4 دفعہ کہا میں نے کیا ہے، تو پھر آپ نے حد لگائی۔ لیکن یہ مزاج نبوت ہے، اپنے آپ کل کو آپ گھر والے بننے والے ہو، کچھ بن چکے ہیں، یہ کچھ شادی شدہ ہیں، کوئی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، روزانہ نوحے بھی سنتا ہوں اور فریادیں بھی سنتا ہوں، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف بد زبانی ہوتی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے زبان کی شدت سے۔ ایک میٹھا بول پورے گھر کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں، یہ تو میں نے پہلے والدین کا حق بتایا، بچوں سے کہا کہ ان کے پاؤں دھو کر۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فالوور ہیں دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں، ان کی ایک عالم تھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کے ساتھ بہت مخالفت تھی مسائل میں۔ ابو حنیفہ کی والدہ کہتی بیٹا نعمان جا اور عبد الرحمن سے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ وہ کہتے ماں جی میں اس سے بڑا عالم ہوں، میری اس سے بنتی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ لو۔ نہیں، چادر اٹھاتے یا دروازے پہ دستک دیتے، وہ باہر نکل کے حیران ہو جاتے، ابو حنیفہ تو کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہوں۔ وہ آگے کہتے تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہ میری ماں کا حکم ہے، میری ماں کا حکم۔ امام زین العابدین والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام زین، عرب میں رواج تھا ماں باپ بچے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے، اب تو یہ بوفے اپنی پلیٹ سے اپنا ڈونگا، تو وہ کٹھے کھاتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہ الگ کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بوٹی اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور وہ میں کھا لوں اور میں اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن کیسا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن جب میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے، میرے آگے نہیں چلتا۔ جب میں بیٹھتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں پھر وہ بیٹھتا ہے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو جب میں روٹی توڑتا ہوں تو ہاتھ ہٹا لیتا ہے، جب میں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، میرے لقمہ توڑنے کے بعد لقمہ لیتا ہے، میرے سالن میں لقمہ ڈبونے کے بعد وہ لقمہ لیتا ہے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا ہوں تو چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو میرے اللہ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار۔ والدین سے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، سختی سے بچو، محبت دو۔ یہ موبائل دے مجھے، یہ جو بلا ہے نا اس نے گھر کی زندگی برباد کر دی۔ میاں بیوی کا تعلق کمزور، بہن بہنوں کا تعلق کمزور، اولاد ماں باپ کا تعلق کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ٹیب پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی، بچہ اپنا دیکھ رہا ہے، بچے اپنی دیکھ رہے، ابا آپ دیکھ رہا ہے، ایک چھت کے نیچے گم، 6 بر اعظم 6 انچ کی مشین کی سکرین میں، اور ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو کے ٹیکنالوجی نے دنیا کو یوں کر دیا اور رشتوں کو یوں کر دیا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک اسکول ٹیچر تھیں، وہ پرچہ چیک کر رہی تھیں تو رونے لگی، تو ان کے میاں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پرچہ آگے کر دیا، تو اس میں ایک کوشچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے لکھا I want to be a smartphone, I want to be a smartphone، اور آگے لکھا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ماں مجھے اہمیت نہیں دیتی جتنی فون کو اہمیت دیتی، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فون دیکھتی رہتی ہیں، میری سنتی نہیں ہے، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، تو کاش میں فون ہی ہوتا کم از کم ماں کی توجہ تو لیتا۔ تو ان کے میاں نے پوچھا تو تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی تھی، وہ دروازہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی۔ ماں، یہ مائیں بیٹھی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ۔ اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسہ دے کے نکلا، تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا، میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا، آج مولانا نے مجھے بوسہ دیا۔ تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے، وہ اخلاق سیکھو بچوں، وہ اخلاق سیکھو، محبت، الفت، درگزر، معاف کرنا، گالی سے بچنا، نفرت سے بچنا۔ نیت کرتے ہو؟ اور جو آپ کی تعلیم ہے اس کی بھی بات کروں گا کہ ایسے پڑھنے والے بنو کہ تمہیں امریکہ نہ جانا پڑے، انگلینڈ نہ جانا پڑے، وہ یہاں آ کے تم سے پڑھیں۔ آخر کبھی بغداد اور قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں تھیں، وہ وہاں لوگ پڑھنے آتے تھے، ساری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ آج جو امریکہ سے پڑھ کے آئے وہ بڑا بن جاتا ہے، جو یہاں کا پڑھا چاہے قابل بھی ہو تو وہ نکما ہو جاتا ہے، اور وہ قوم بڑی فقیر ہے جو علم میں فقیر ہو اور اخلاق میں فقیر ہو۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں فقیر ہیں، اخلاق کے بھی فقیر ہیں اور علم کے بھی فقیر ہیں۔ پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو، ہمارا پہلا حکم تھا پڑھو، علم حاصل کرو۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہمارے تعلیمی ادارے رٹا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے، عقل نہیں بڑھ رہی، عقل نہیں بڑھ رہی، سمجھ نہیں بڑھ رہی۔ اے لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، او لیول آ گیا بس ٹھیک ہے، فرسٹ مہینے کے بعد ٹھیک ہے۔ علم آیا کہ نہیں آیا؟ ڈگری لب جاوے، پھر نوکری لب جاوے، پھر بیوی لب جاوے، بہت ساڑا کام بن گیا۔ علم کو یہاں تک پہنچاؤ کہ لوگ آپ سے پوچھنے آئیں، لوگ آپ کے پاس پڑھنے آئیں۔ یہ آئے گا استاد کے ادب سے اور کوریا والوں نے کوئی انگریزی سیکھی، جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، رشیا والوں نے انگریزی سیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ملک جنہوں نے علم پر علم، اللہ کی روشنی ہے، جو لینا چاہے گا اللہ دے گا، کافر ہو یا مسلم ہو۔ ہمارا ایک سوال نہیں ہے، ہمارا سوال ہے کہ ہم علم سے بھی بے نیاز ہو گئے، صرف پاس ہونا مقصد بنا لیا، ڈگری لینا مقصد بنا لیا، ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، چٹکاتے پھرتے، کوئی پوچھنے والا بھی کوئی۔
اچھا انسان بنو گے تو ڈگری نہیں بھی ملے گی تو اللہ عزت دے گا، رزق بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ ماؤں کی دعا لے لو، باپ کی دعا لے لو۔ ہمارا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے جب میں پھنس جاتا ہوں تو میرے ماں باپ رات کو لیٹے ہوتے ہیں، میں دونوں کے پاؤں ایسے پہلے دباتا ہوں، پھر دونوں کے پاؤں پکڑ کے چومتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے باپ ترس جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، تمہاری مائیں ترس جاتی ہیں کیا کہ حال ہی پوچھ لو اماں جی کیا حال ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے صبح صبح ماں باپ کو صرف ایسے جا کے دیکھا، ان کے کمرے میں گیا اور دیکھا اور چلا گیا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا، جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو جو خدمت کرے گا وہ کیا پائے گا؟ تو دعاؤں سے علم آتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد سے فرمانے لگے بیٹا آپ کو علم آئے گا خدمت سے، علم ملے گا دعا سے، علم ملے گا دعا سے، اور دعا ملے گی خدمت سے۔ خدمت کرو، دعا نکلے گی ایسی کہ عرش تک چلی جائے گی۔ یہ جو ہمارے لیے دعا کرو، یہ میرے لیے خصوصی دعا کرو، ہاتھ اٹھا دیں خصوصی دعا کریں۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تمہارے، دعا کروں میں؟ نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایک واقعہ، ہمارا ایک مراسی تھا، تو وہ نشے میں پڑا تھا، تو اس کی رضائی گر گئی سردی میں، اس کی آنکھ کھلی سردی کی وجہ سے، تو رضائی غائب۔ تو وہ باہر گیا، کمرے میں ڈھونڈنے کے بعد باہر کے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا او غلام مان، اسے کہا کیے؟ او میری رضائی چور لے گئے تو حال پا، سمجھو شور مچا۔ وہ کہنے لگا رضائی تیری گئی تھی، شور میں پاما، کہ جب میں شور پایا تھا میرا سر خراب ہو جیسے۔ تو اب میرے پیٹ میں درد ہو، میں اپنی بیوی سے کہوں تو شور مچا، یہ ہو سکتا ہے؟ وی سی صاحب کے پیٹ میں درد ہو، یہ بیگم سے کہیں شور مچا، ہو سکتا ہے؟ جس کے پیٹ میں درد ہے ہائے ہائے وہی کرے گا۔ خصوصی دعا بچے بچیوں بہنوں وہ ہوتی ہے جو آدمی تڑپ کے کرتا ہے۔ پٹھانوں میں رواج ہے زبر دعا کوا دعا کوا دعا کوا، چاہے تیری گردن پہ انگوٹھا نہ رکھنا پڑے، دعا کوا دعا کوا۔ وہ بیچارہ کمبخت کیا دعا کرائے گا جس پر خان پستول لے کے کھڑا ہو، دعا کوا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی نہیں چاہیے، عربی بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں، اس کے لیے تڑپ ہے۔ تڑپ دکھا دو اپنے اللہ کو، تو میرے رب کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ سے علم بھی مانگو، اپنی لائن کی ترقی بھی مانگو، دیانتداری بھی مانگو، سچائی بھی۔ میرا دیس غریب اور فقیر ہو گیا ہے، لاکھوں کٹھے کروں تو ہزاروں نمازی ملیں گے، لاکھوں کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملتا، لاکھوں اولادیں کٹھے کروں ایک ماں باپ کی ٹھنڈک نہیں، لاکھوں میں کوئی ایک ملتا ہے جس کے لیے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ تو اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے کرو، لیکن علم کے ساتھ کہ اللہ مجھے علم عطا فرما، ایسا کہ باہر کی دنیا ہمارے پاس ہے۔ اور ہمارا جو طرز تعلیم ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جاذبیت نہیں ہے، تو وہ اس میں دل نہیں لگتا ہے۔ علم بطور علم لیا جائے تو ایسے بھاگتا آدمی اس کے پیچھے۔ میں نے بھی اسکول کالج کا دور میں جب کالج پڑھتا تھا تو میں یہاں آیا تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا 69 to 71 میں ایک دفعہ یہاں آیا تھا، شاید کوئی ہمارے دوست یہاں داخل ہو گئے تھے۔ میں تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی پاس ہونے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ہمارے باپ کو زمینیں دی، نام ہی پڑھیا تھا کیے، یہ تکبر تھا۔ ہاسٹل میں اب وہ ہمارے ایک آ گئے وہ وارڈن، انہوں نے اور ڈنڈے مارے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب ہم نے جناب چکر چلانے شروع کیے، کبھی بیمار ہو کے پڑ گئے اور کبھی حاضری لگوا کے نکل گیا۔ تو ایک دفعہ میں اور میرا روم میٹ ہم دونوں نا فرضی بیمار ہو گئے،
وہ بڑا تھا بھولا بھالا، میں تھوڑا چست چالاک تھا. میں نے کہا طالب صاحب آئیں گے چیک کرنے ضرور. تو میں کچن سے تھوڑی راکھ لایا، اس پر پانی ڈالا، اس پر تھوک ڈال کے الٹی کی ایک شکل بنائی کہ بھائی جب طالب صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے الٹی ہے تو یہ تو بیمار ہے. وہ جو تھا بیچارہ محمد خان کھچی تھا میلسی کا، وہ بہت سیدھا سادہ تھا، تو وہ ویسے ہی پڑ گیا تھا بھی 6 فٹا. اب ہم آپس میں گپے مار رہے تو میری چھٹی حس بولی کہ طالب صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا. تو میں تو چپ کر کے نا کروٹ بدری، رضائی سردیاں تھیں، رضائی اوپر لے کے پڑ. تو جب محمد خان نے دیکھا میں نے رضائی لے لی، اس نے بھی لے لی. اب تھوڑی دیر تو وہ بیچارہ چپ رہا. اب وہ صحت مند، کوئی بیماری نہیں، رضائی اوپر لینا. تو وہ شروع ہو گیا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں. یہ گانا، یہ ہمارے زمانے کا بڑا مشہور گانا تھا. میں اپنے اسکول کالج، گورنمنٹ کالج سینٹرل ماڈل کا بہترین ٹاپ سنگر تھا. جب ہماری میوزیکل پروگرام ہوتے تھے تو ہر لڑکا ایک دفعہ آتا تھا، مجھے 2 دفعہ بلاتے تھے. اچھا اب وہ لوگ ایسے رضائی، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، 2 دفعہ ہو گیا. اب تیسری دفعہ طالب صاحب انٹر ہوئے، اس کو نہیں پتا. تو گلاں دل دیاں دل وچ طالب صاحب نے رضائی اٹھا لی. جو پھر ڈنڈے پڑے اس کو ڈگا ڈگ. میری طرف دیکھا تو راکھ پڑی ہوئی تھی، پانی تھوک چھوک کا. اے تو بیمار ہے، وہی الو، وہ تو بہانا کیتا، چل اٹھ کپڑے پا. وہ کپڑے کیا پہنتا، وہیں سے بھاگا اور گھر چلا گیا. بچوں علم ذوق سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے. تو میرے دین صرف یہ نہیں کہتا کہ مصلی پہ بیٹھ جا، میرا دین کہتا ہے دنیا میں بھی ٹاپ کر، دین میں بھی ٹاپ کر. دنیا کو بھی ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچے جوان نکل تو شادی ہوتی ہے. میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے. کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے. اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے. آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو. جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے. جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی. جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی. اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی. اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں. اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس، کبھی سسر، کبھی خامن، کبھی بہنیں. اور وہ بیچاری سہ رہی ہے اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں. تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی. لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں. میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ. بیچاری مار زیادہ کون کھاتی؟ کوئی گھٹ واتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں چھوٹے مار دیں. کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں
اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے۔ کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ، میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر۔ آپ تشریف لے گئے، یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے، اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے، کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر آگ لگ جاتی، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے، جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، محبت تو ہے، نفرت کوئی نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔ آپ کو سب سے چھوٹا جنتی سنو، سب سے چھوٹا، ایک کمرے والی جنت سمجھ، ایک کمرے والی، یہ اس کا نام ہوگا جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور کٹ کھاندہ کھاندہ اللہ معاف کر کے جب جنت کے دروازہ اس کے لیے کھولے گا تو آگے ایک نوکر ہو، اس کو دیکھ کر یوں ہو جائے گا، کہے گا سرکار کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے ہو؟ کہے گا میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، پوچھو۔ تو آگے چلے گا تو ایسے لائٹ پڑے گی جیسے یہ لائٹ پڑ رہی، تو وہ پھر سجدے میں چلا جائے گا، کہے گا آقا کس کو سجدہ ہے؟ کہا اللہ کو۔ کدھر؟ کا یہ جو نور ہے اللہ کا ہے؟ کہ نہیں، یہ آپ کے گھر کی لائٹ ہے۔ آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کو گاڈ آف آنر پیش کریں گے، 80,000 نوکر گاڈ آف آنر، اور کہیں گے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے۔ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی، بڑے لطر پہ جو میں نے، اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، 40 سال اس پہ چل سکے گا۔ آگے ایسے تخت پر سونے چاندی سرخ یاقوت کا تخت ہوگا، ہائٹ کتنی ہو جائے گی؟ 130 فٹ، 130 فٹ ہر مرد عورت کی ہائٹ ہوگی، جس پر اللہ نے ابابا آدم اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ ایک دفعہ نوجوان کہنے لگا ایڈے بڑے قد نو لے کے اسی کی کرنا ہے؟ میں نے کہا تیرا تو قد ہے 5 فٹ 8 انچ، اور جب تو جنت میں جائے گا تو حور کا قد ہے 130 فٹ۔ تجھے کہاں بٹھائے گی؟ جیب میں ڈالے گی، اور تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو بیٹو بیٹیو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر شادی ہے، نکاح ہے، اور ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے اولاد کی چاہت کا خیال کرو،
جنہوں نے زندگی گزارنی ہے. قبول کیا ماں تو نہیں کہتی، بیٹی کہتی. قبول کیا باپ تو نہیں کہتا، بیٹا کہتا ہے. تو جس نے قبول کرنا اس کی چاہت تو نہیں، بس ایتھے ہی کرنی، نہیں تو جا ایتھے ہی کریں، نہیں تو جا اپنے برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی. یہ بت توڑ دو اللہ کے واسطے. اپنے بچے بچی کی پسند کا خیال کرو. اور بچوں سے کہتا ہوں اتنے باغی نہ ہو جاؤ کہ کورٹ میں پہنچ جاؤ کہ ہم سول کورٹ میرج کر لیں گے. اگر ماں باپ نہیں مانتے ہم کورٹ میرج کریں گے. ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کامیابی نہیں ملتی ہے. ماں باپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شدت نہ دکھاؤ کہ تمہاری اولاد پس کے رہ جائے. جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا اسے قبول ہی نہیں تو کیسے زندگی نبھے گی. قبول کیا واجب لفظ ہے، واجب واجب. کنواری لڑکی سائن کر دے تو یہ قبول کیا ہے. اور بیوہ یا متعلقہ کی شادی ہو رہی ہو تو سائن کافی نہیں، اسے زبان سے کہنا ہوگا قبول کیا. مرد کو کہنا ہوگا قبول کیا. یہ تو جو قبول کر رہا ہے اس کو تو دیکھو کہ کیا اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں. ہمارے قریب کے ایک ذمہ دار کیا گاؤں کا بچہ چلا گیا بسوں پہ نوکری کرنے، بس صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، ایسا ایسا ڈرائیوری. ان کو کنڈکٹر کہتے ہیں یا ہماری پنجابی میں کلینڈر کہتے ہیں. وہ جہاں کہیں بس پھنس جائے تو کہتے ہیں آن دیو، پیچھے آن دیو، آگے جان دیو، کٹ لو. اب اس کی شادی ہونے لگی، اس کو 15 سال گزر گئے آن دیو جان دیو. تو اس کے مولوی صاحب نے آخیا ہاں بھائی زینب بنت، میں سے فرضی نام لے رہا ہوں، زینب بنت غلام محمد نو 5000 تیرے نکاح جتا تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو نہیں ماری. آندا جی جان دیو. تو میری بہنوں مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں. اس رشتے میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. والدین اپنے بچوں کی پسند کا خیال کرو. اور اصل زندگی آگے آ رہی ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ پاک نے شادی رکھی زنا سے روکا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اس قوم کی تباہی کا راستہ ہے. پسند ماں باپ کو پیش کرنا یہ نافرمانی نہیں ہے. اپنی پسند کا اظہار کرنا یہ بے حیائی نہیں ہے. اپنے ماں باپ سے کہہ رہی، کسی اور سے نہیں کہہ رہی کہ ہم یہاں میری شادی کر دیں. بچہ باپ سے کہہ رہا آپ میری یہاں شادی کر دیں. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جھک جایا کرو اس وقت اپنی اولاد کے لیے کہ جنہوں نے زندگی گزر. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کر اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا. تو کیا خیال ہے جب وہی آ جائے تو اس کے بعد کوئی گنجائش ہے؟ جب مولا علی پیغام لے کر آئے شادی کا تو آپ نے کہا انشاءاللہ. حالانکہ جبریل آیا بیٹھا تھا کہ یا رسول اللہ یہیں ہوگا نکاح، لیکن آپ نے ہاں نہیں کیا. ہم نے کہا انشاءاللہ. اور گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلا کر کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دوں. جب انہوں نے عرض کی جی ہاں، پھر آپ نے بلا کر کہا علی جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا. تو یہ بہت خوبصورت زندگی ہے. تو وہ 80,000 نوکروں کے ساتھ آگے چلے گا تو آگے اس سے تخت پر بٹھائیں گے تو بیچارہ دوزخ جو بھوکا آیا کہیں گے ہمارے آقا کو کھانے تو کھلاؤ. اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 ڈش اور 80,000 گلاس شربت پانی پتہ نہیں کیا کیا. یہ تمہارے یہ کوکے موکے نہ پیا کرو، تمہارے گردے برباد ہو جائیں گے. پینا ہے تو شہد کا شربت پیو، میٹھا دودھ پیو. یہ نری بربادی ہے. اور پھر ایک روٹی تن کے کھاتے ہیں تو 2 ٹن پیک اندر سڑ دیں تو انو صحت کتوں لبنی. نیچرل لائف پہ آؤ. نیچرل کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. اور اگر یہ کام بیگمات میں ہو تو بہت ہی برا ہے. 80,000 ڈشز کھا جائے گا.
اور 80,000 گلاس پی جائے گا، نہ کھانے میں لذت میں کمی نہ پینے کی کمی، اتنی جگہ ہوگی کہ پانی بھی اندر کھانا بھی اندر۔ ابھی رمضان آئے گا نا گرمی میں، تو پیو گے تو کھایا نہیں جائے گا۔ ایک نصیحت کرتا ہوں، تھوڑی سی افطاری کرو، کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ کھایا تم نے ویشیوں کی طرح، پکوڑا بھی اندر، سموسا بھی اندر، روح افزا بھی اندر، مچھی بھی اندر، ککڑ بھی اندر، روپے اندر نہیں کرتے۔ میری زندگی گزر گئی، میں آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون جولائی اگست، اب تو مئی آ گئی، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں۔ شدید گرمی جون کی چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر، اور کھجور، تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں۔ لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے آرام سے کھڑے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور 3 روٹیاں کھا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اپنے اوپر رحم کرو۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1,500 نیکی۔ اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ شب قدر 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29، 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی۔ ایک لیلۃ القدر مل گئی تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا اجر ہے۔ کون ہے 83 سال مصلی پہ بیٹھا رہے؟ ناممکن ہے۔ اور ایک رات جاگ لو، 83 سال سے زیادہ کا اجر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ میں بس تم اس میں تسبیح تلاوت کرو، تم جاگ رہے ہو، کبھی دعا مانگ رہے ہو، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو، کبھی قرآن پڑھ رہے ہو، کبھی کوئی چائے پی رہے ہو، وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو معاف کیا۔ اور چار بدنصیبی کہوں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، لڑنے جھگڑنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا، اور دل میں بغض نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والا، اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو، لیکن بشر ہیں، کوئی ہے تو بچوں توبہ کر کے اٹھنا، انشاءاللہ شب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایسے نکلو گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ۔ تو کھانے کے بعد کہیں گے ہمارے آقا اب آپ کی بیگم سے ملاقات ہے، آپ مل لیں، نوکر چلے جائیں گے، دروازہ کھولے، دروازہ نہیں ایسے پردہ ہٹے گا، اللہ کیوں پاک دامن رہنے کو کہہ رہا ہے، پردہ ہٹے گا تو سامنے جنت کی حور بیٹھی ہوگی 130 فٹ والی، اس کے سر کے بال نہیں کہ اتھے آ کے مک جاندے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، 130 فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں موتی ہوتے ہیں جڑے، وہ یوں کرتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو اس کو جب دیکھے گا نا تو بس اتھے اینی بہ جائے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس کی یوں آنکھیں پھٹ جائیں گے، یوں نہیں کر سکے گا، ادھر نہیں دیکھے گا، ادھر نہیں دیکھے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے وہ جنت کی حور دیکھ کے پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا کتنی دیر بیٹھا رہے گا؟ 40 سال۔ 40 سال وہاں تو یوں گزر جائیں گے، لیکن دنیا میں ہوتا تو 40 سال۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر وہ جھرجھری لے کر کہے گا بی بی تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں۔ کہا یہ مر گیا، میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے جنت رکھی۔ یہ عورتیں شاید پریشان ہو جائیں حور کا ذکر سن کے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، آپ بھی خوش ہو جاؤ۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، جنت میں نا حوریں
اور یہ ایمان والی مسورات کٹھی ہوں گی تو آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا. تسی مقابلے نہ اتھے چھڑن نہ اتھے چھڑن. جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ رہیں موت نہیں آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہیں آیا، ساتھ رہیں ساتھ نہیں چھوڑا، راضی رہیں موت نہیں آئی. اب یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو ہیں. اب یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ہم نے وضو کیے تم نے کوئی نہیں کیے، ہم نے صدقے کیے تم نے کوئی نہیں کیے. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب ہو جائیں گی. کتنی حسن یہ میک اپ ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد وہ رات کی کچھ اور ہوندی دلہن صبح کچھ اور بیٹھے. ان کو اللہ میک اپ کیا کرے گا یہ سنو، تمہیں بھی ان کو بھی. اللہ اپنے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالے گا. یہ جنت کی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے. مارو تاڑیاں. تو بچوں رمضان آ رہا ہے، اس کی خوب قدر کرو. اور جنت کے ہم ہیں جنت کے نکالے ہوئے. ہمارا گھر دنیا نہیں جنت. دنیا بنانے کے لیے جنت خراب نہ کرو، دنیا بنانے کے لیے جنت خراب نہ کرو. اور آخر میں 2 باتیں کرتا ہوں. ایک زبان قابو کرو، ایک دل کو صاف کرو، معاف کرو، محبت پھیلاؤ. بچوں کو آپس میں صرف محبت 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 محبت. تو اللہ کی قسم یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. یہ ایسی ایک آخری حدیث سنا کے دعا کر. میرے نبی صاحب نے فرمایا بولو اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. ہم نے کہا یوں کا نہیں. جہاد آپ نے کہا نہیں. روزہ آپ نے کہا نہیں. حج آپ نے کہا نہیں. اچھا جی تو پھر کیا ہے؟ آخری حدیث سنا رہا ہوں. آپ نے کہا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت کرنا ہے آپس میں. اور محبت کیسے برباد ہوتی ہے؟ زبان کی شدت سے، زبان کی سختی سے. ہمارے فیملی میں ایک خاتون ہے بہت عبادت گزار. ان کے بچے کھچے کھچے رہتے. میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ کی ماں تو ہمارے خاندان میں ایک مثالی عورت ہے، تو آپ اپنی ماں سے کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ وہ کہنے لگی جی وہ تانے بہت دیتی ہیں اس لیے پھر ہم قریب نہیں آتے. تو ہم ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کا تانا سہ لیا کرو، خود تانا نہ دیا کرو. اور میرے عزیزو آپ چھوٹی بڑی عمر کے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اٹھنے سے پہلے اگر اللہ آپ کو ہمت دے چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں وقت دو. یہ ان ساری صفات کو سیکھنے کی خوبصورت کوشش اور محنت ہے. لیکن ایک بات سارے میری مان لو مسورات مرد آپ کے ویسی سے لے کر چپڑاسی تک کہ ہم یہاں توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں. نیت کرتے ہو سارے؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اچھا اب گھبرانا نہیں، اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا. جتنی دفعہ ٹوٹ جائے اتنی دفعہ مانگنا، اتنی دفعہ معافی ہوگی. یہ پلیٹ ٹوٹ جائے نا اس کو جوڑا جا سکتا ہے الفی کے ساتھ، لیکن نشان نظر آئے گا. اور اللہ توبہ ایسے جوڑتا ہے کہ نشان ہی نہیں چھوڑتا. لہذا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا. چونکہ میں نے ہاسٹل لائف بھی گزاری ہے، بڑے اچھے اداروں میں پڑھا ہے، ٹھاٹھیا بہت ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا حال ہے. تو اگر آپس میں کوئی ٹھک ٹھکائیا ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے بچے بچیاں تیری بارگاہ میں اتنی محبت سے آئے ہیں
کہ یا اللہ تو ان سے خوش ہو جا۔ باہر بھی بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی ایک سیٹ خالی نہیں، یہ ان کی محبت ہے میرے مالک، ان بچیوں سے راضی ہو جا، ان بچوں سے راضی ہو جا، یہ آنے والی مستورات سے بڑے چھوٹوں سے راضی ہو جا، ان کا مستقبل روشن کر دے۔ جب ان کی شادیوں کا وقت آئے تو نیک خوبصورت رشتے نصیب فرما، بیوی ایسی ملے جو خامد کو عزت دے، خامد ایسا ملے جو بیوی کو عزت دے، اولاد ایسی ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو یا اللہ اخلاق ساز، کردار ساز ادارے بنا دے۔ یہ خشک تعلیم تک محدود ہیں، یا اللہ انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں کردار ساز بنا دے، انہیں اچھے انسان پروڈیوس کرنے والا بنا دے۔ ان بچوں کے سینوں میں جو یہ پڑھ رہے ہیں اس کا الہام فرما، اس کا الہام فرما، ان کو عالی مناصب نصیب فرما، ملک و قوم کی خدمت کرنے والا بنا۔ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، غریب لوگ پریشان ہیں، میرے مولا اوپر سے ہی حالات آتے ہیں، حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے میرے دیس کی حالت کو بہتر کر دے، میرے دیس کو خوشحال کر دے۔ غریب تو روٹی سے بھی محروم ہو گیا ہے، چولہا بند ہو گیا ہے، یا اللہ کو اپنی غیبی رزق کے دروازے کھول، اور یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو آسانیاں نصیب فرما، محبت نصیب فرما، چاروں صوبوں میں محبت نصیب فرما۔ یہ بچے جہاں جہاں جائیں وہاں قوم کی خدمت کریں، ملک کا سرمایہ بنیں، ماں باپ کی ٹھنڈک بنیں، بیوی کے لیے چھاؤں بنیں۔ اور یا اللہ جب ہم سب کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری ہو، اور یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور یا اللہ رمضان آ رہا ہے، اس کی برکت نصیب فرما، اس کی رحمت نصیب فرما، اس میں ہمیں روزے کی توفیق دے، تراویح کی توفیق دے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ وی سی صاحب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے یونیورسٹی میں اس دینی مجلس کا اہتمام کیا، یا اللہ جن بچوں نے اس کے لیے کوشش کی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یہ سپیکر والے، کیمرے والے، چوکیدار، جو بھی یا اللہ جس حال میں ہیں سب کو اپنے خزانوں سے بہتر جزائے خیر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا نصیب فرما برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔